बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की गुफ्तगू भी बड़ी अहम है और कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोरोना क्या है और अब क्या होने वाला है वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। एंड सेकेंडली, क्या क्या केयर की जा सकती है। मेडिसिन तो अभी तक पता नहीं, क्योंकि बीमारी डायग्नोज नहीं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बीमारी है, सज़ा है या फिर आजमाइश है। और अकॉर्डिंग टू होल वर्ल्ड जो सब लोग कह रहे हैं, उसमें अहम चीज़ जो है वो आपकी आसाबी वीकनेस का इन्हांस होना, उसको बेहतर करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। उसमें कौन कौन सी नेमतें हैं जो आपके घर में पड़ी हुई हैं वो भी हम आज आपको बताएंगे, ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए। बच्चे, बड़े, बूढ़े। एक्सपीरियंस इस दौरान हम क्योंकि काम कर रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं लोगों को दूसरी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो दे रहे हैं। तो सुबह निकलता हूँ कुछ टीम को लेकर, डिफरेंट जगहों में लोग जाते हैं। ग्रीन रूट मेरी क्लिनिक से तो ये काम हो ही रहा है, लेकिन सर्टन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, क्योंकि हमारे लोग बड़े सीधे सादे हैं। हम फैमिली को मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं। तो उसमें से एक फैमिली में बच्चियाँ भी थीं, उनके वालिद भी थे, उनकी वालदा भी थी। मैंने सबको जब मास्क दिए तो अंकल को मैंने कहा कि आप भी लें, पहन लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह पे बड़ा भरोसा है। तो ये भरोसा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म भी हूँ कुरान का। मेरा रब कहता है कि मेरे बंदे अंधे और बहरे होकर मेरी आयत पर नहीं गिरते। तो रब पर भरोसा करने के लिए, अपनी तवक्कुल को बढ़ाने के लिए रब की बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन जैसे लोग नहीं थे और ना हो सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों और दीदार करने के लिए क्या तड़प होती है। हम तो सिर्फ मोहब्बत करते हैं, उनमें अताअत भी थी। तो उस सहाबी को जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में मौजूद हैं, तो अपनी ऊँट से उतरा और भागता भागता हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। दीदार शौक़ इतना था, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें उतरते हुए देखा तो बोला कि ये तुमने ऊँट क्यों छोड़ दिया इस तरह। तो साहबी ने कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, पहले जाओ उस ऊँट को बांध लो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर लो। तो पता चलता है कि पहले इंतज़ाम कर लो हर उस चीज़ का, फिर तवक्कुल कर लो। मैं कराची में रहता हूँ। अगर तवक्कुल इतना है तो मेरे ख्याल में लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कराची में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, वो पानी की होती है। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि अल्लाह ताला ने समंदर भी इसी कराची को दिया है। तो तवक्कुल अगर इतनी ही ज़्यादा है तो पानी की परेशानी क्या है, समंदर से ही पी लिया करो। लेकिन लोग नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर शहद भी उतारा है, जहर भी उतारा है। पीना क्या है, ये तो आप और मेरा फ़ैसला है। तो इस तरह के और भी एक आध केस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। एक शख्स ने कहा कि जी हमें ये बीमारी कुछ नहीं करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। ये तो क्योंकि चाइना वालों ने चिमगादड़ खाए हैं और हराम चीज़ें खाई हैं, ये उनको लगेगा। मैं सादगी पर हैरान था। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर मेरे दिमाग में कई चीज़ें घूमने लग गईं। मैंने सोचा कि अकॉर्डिंग टू सूरह 49 की आयत नंबर 12 कहती है कि गीबत करने वाला इस तरह ही है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो। हम रोज़ खा रहे हैं। जिस मुल्क में शोहर अपनी बीवी का हक़ महर खा जाए, जिस शहर में भाई बहन का हिस्सा खा जाए, जिस मुल्क में लोगों के माँ बाप बूढ़े हो जाएं और उनको तन्हा छोड़ दिया जाए, सच कहता है वो, हमें ये कोरोना क्या करेगा। हमें तो शायद डायनासोर चाहिए होगा, लेकिन
یہ ان کی سادگی ہے۔ کرونا کے بارے میں جو بھی ابھی تک سنا ہے یہ آپ نے کم سنا ہے۔ دنیا ایکسپیرینس کراتی ہے، پوری دنیا کا حال دیکھ لیں آپ۔ دنیا میں تقریباً 195 ملکوں میں سے تقریباً اب اس وبا میں ہیں، چند ملکوں کو چھوڑ کر۔ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بہت ساری کنٹریز میں لاشیں اٹھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور وہ ایسے ملک ہیں جو ہم سے کئی گنا طاقتور ہیں، جن کے پاس پیسہ، سہولتیں۔ ہم تو ابھی تک کٹیں ادھار لے رہے ہیں، ہم تو ابھی تک ایکوپمنٹ ادھار مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ ایک ایسی وبا ہے جو اب داخل ہو چکی ہے۔ یہ وبا ہے، سزا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن احتیاط کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس اسپیڈ سے یہ پھیل رہا ہے، اللہ نہ کرے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ گورنمنٹ اپنی طور پر جو بھی کام کر رہی ہے، جو اپنے حالات میں جو صوبہ اپنے حکمت عملی سے کام کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ ہمیں ویسے بھی گلہ کرنے کی عادت بہت ہے، یہ اکیلے گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ ایک قوم کا کام ہے اور ہجوم کا بھی نہیں ہے۔ ہم اتفاق سے قوم نہیں، ایک ہجوم ہے۔ ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑے گی، جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں رہیں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے وہ بزرگ جن کی عمریں 50 سے 70 ہیں، ان کو گھر سے ہی نہ نکلنے دیں۔ خاص طور پر یہ اٹیک ان کو کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ بچوں کو نہیں کرے گا، جوان کو نہیں کرے گا تو یہ سب کو کرے گا۔ اور یہ ذہن سے بھی نکال دیں کہ یہ جو بیچاروں کی سادگی ہے کہ کیونکہ میں مسلمان ہوں، بھائی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن وائرس کو نہیں پتا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو اس لیے اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ کوئی ضروری اگر چیز ہے تو کسی نوجوان کو نکالیں، ایک کو کسی سامان کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، کسی ایمرجنسی کے طور پر، اور خاص طور پر یہ کمزور لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ تو ایک تو ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور گورنمنٹ نے جتنی چھٹیاں اناؤنس کر دی ہیں، کالجز یونیورسٹیاں بند ہیں، اس کے بعد بھی بدسی بھی یہ ہے کہ لوگ پارٹیاں کر رہے ہیں گھروں میں، لوگ سمندر پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ گورنمنٹ آپ کو سمجھا سکتی ہے، آپ کو باندھ نہیں سکتی۔ سگنل گورنمنٹ کا لگانا فرض تھا، ہر چوراہے پہ لگا ہوا ہے۔ اب رکنا نہ رکنا یہ تو آپ اور میرا ہی فیصلہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے اور آپ کی اچھائی کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے زندگی، آپ اس کو بچانے کے لیے جتنے ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو لگتی ہے تو پھر 27 اور لوگوں کو گھیرتی ہے۔ ایک آدمی کو لگنے کا مقصد ہے یہ 27 لوگوں پر ٹرانسفر ہونے کے چانسز اس میں بہت زیادہ ہیں، تو کتنی کیئر کرنی ہے۔ اور ویسے بھی ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو بچانا ایسا ہی ہے جیسے پوری کائنات کے انسانوں کو بچانا۔ اس میں کوئی رنگ اور نسل نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم نے یہ احتیاط کرنی ہے، اور جتنا اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں رہیں۔ آنے والے دن بڑے ہی خطرناک ہیں، جتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ وہ بہت کم ہے۔ میں اپنی پوری نالج اور اپنی پوری تحقیق کی بنیاد پر یہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سب جتنے لوگ ہیں مل کر ہی اس سے لڑیں گے۔ یہ صرف اکیلی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ روز بیٹھ کر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، روز اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ اتنے لاپرواہی کیوں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے نوجوان بچوں کو روکیں گھروں سے نکلنے کے لیے، جتنا اپنے آپ کو محدود کر سکتے ہیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ یہ وبا ہے یا سزا ہے نکل جائے۔ اور وبا اس لیے کہہ رہا ہوں، سزا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے۔ پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا یہ اس ننھی سی بچی کی چیخ ہے؟ فلسطین کی اس بچی نے جس نے چیخ کر کہا تھا
کہ مجھے اپنے رب کے پاس جانے دو، میں اسے جا کر سب کچھ بتا دوں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ شام کی بچی جس نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ کو سب بتاؤں گی، مجھے نہیں پتا کہ یہ فلسطین میں اس بچی کی چیخ ہے جس نے کہا تھا کہ اللہ میری زندگی لے لو، میں جنت میں آ کر کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑائی کے دوران بھاگتے ہوئے عراق کی اس بچی کی چیخ ہے جس کی صحافی ویڈیو بنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ انکل میری ویڈیو نہیں بنائے، میرا سر ننگا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کشمیر کے اندر 200 دنوں سے گھروں کے اندر لوگ قید ہیں، ہماری بیٹیاں چلا چلا کر دنیا سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بچاؤ، یہ رات کو آ کر ہماری عزتیں لوٹتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کی چیخ ہے جو ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ نائجیریا کے اندر وہ نان مسلم جو بچے بھوک سے مار دیے گئے، دنیا سوتی رہی۔ کوئی تو چیخ ہے جو یہ دنیا کو ہلا رہی ہے، شاید اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان بڑا عزیز ہے، لیکن اب ہم شاید اپنی فیملی کو بچا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب بچ گئے ہیں۔ نہیں، ایز اے ہول امہ بھی، ایز اے ہول انسانیت بھی، ہم نے ایک دوسرے کو بچانا ہے، اور شاید ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ ایسا منظر میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ بہت ساری چیزیں دیکھیں، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری چیزیں دیکھیں، لیکن ایسا منظر جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ لیکن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ہم وہ تو کریں، ہم اپنی مدد بھی کریں اور لوگوں کی بھی مدد کریں، اور اسپیشلی ان دنوں میں ان لوگوں کی مدد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی اور غریب کی چیخ ہو کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ آپ اور کچھ اور لوگ جو ہمارے جیسے ہوں گے، یہ شاید 15 دن مہینہ بیٹھ کر بھی گھر میں کھا لیں گے، لیکن وہ جو روز کماتا ہے، اگر اس کی بچی نے اس سے کھانا مانگ لیا اور اس کے گھر میں جو روز دہاڑی کر کے لاتا تھا اگر نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے گا یہ چیخ بھی کچھ اور بنا دے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک بیوہ جو اپنے گھر سے نکل کر کسی گھر میں جھاڑو اور صفائی دے کر اپنے کچن کو چلاتی تھی، اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ نکل سکے، اور اس کے بچے اس سے کھانا مانگیں اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کی چیخ ہمیں مار دے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب کھانا کھاتے ہو تو اپنے اڑوس پڑوس پر نظر مار لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری اڑوس پڑوس میں کوئی ایک گھر بھی، ایک انسان بھی بھوکا رہا تو تم سے پوچھا جائے گا۔ تو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ یہ بھی ہے کہ ہم اب جا رہے ہیں راشن کے لیے۔ ہم نے الحمدللہ جو بحیثیت انسان مجھ سے ہوا ہے وہ میں کر ہی رہا ہوں۔ کچھ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اب راشن کے پیکٹس بنا رہے ہیں۔ اس میں اکیلا ناکافی ہوں، آپ لوگ جو بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہیں، ایک راشن کا باکس بنائیں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ یہاں ہمیں بھیجنے کے لیے آپ کو بندوبست کرنا ہے، اور اپنا اس میں اس لیے بھی حصہ ڈالیں کہ 63 سورہ ماؤن ہے، اس کی اگر آیت 10 اور 11 پڑھیں گے تو روز محشر جب لوگ اٹھیں گے تو اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ ہم زمین پر جا کر اپنا مال خرچ کر کے آئیں، صدقہ کر کے آئیں۔ وہ اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں قضا نماز پڑھ کے آؤں، میں حج روزہ زکوٰۃ کر کے آؤں، حج روزہ نماز کر کے آؤں، وہ یہ نہیں کہے گا۔ وہ یہ کہے گا مجھے تھوڑی مہلت دیں، میں اپنا مال بیچ کے آؤں۔ پھر وہ مہلت نہیں ملتی۔ اگر آج اللہ نے موقع دیا ہے کچھ کرنے کا، ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 6442 6442۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جو تمہارا مال تمہارے ساتھ جائے گا وہ تو وہی ہے جو تم نے خرچ کیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ تمہارے وارثوں کا تھا۔ تو اگر آج اور میں آپ سانس لے رہے ہیں اور اللہ نے موقع دیا ہے تو اپنے مال میں سے ان لوگوں کے آج ہم کام آ جائیں۔ ہزاروں لوگ ہیں، میری تو کوئی اوقات کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسے ایسے لوگ دیے ہیں جو ہزاروں لوگوں کو بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسی چین بنائی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں اب آپ اپنا پارٹ پلے کریں ہمارے ساتھ مل کر۔ اور دوسری ایک ریکویسٹ ہے کہ والنٹیئر جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں جن کے پاس اسپیشلی موٹر سائیکل ہے تو وہ اپنے میسیجز ان باکس کریں پوری کراچی کے کونے کونے سے۔ ہم ان کو پیٹرول دیں گے، کوئی سیلری نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ فی سبیل اللہ کا کام ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کراؤڈ جمع ہو، ہمارے پاس لوگ آئیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں کال کریں، صرف ایڈریس بھیجیں، ہم ان کے گھر پر ایک مہینے کا راشن بھیج دیں۔ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ وائٹ کالر ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو تم ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ یہ وہ وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں جو خودداری کی وجہ سے لوگوں کو لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، اور یہ صرف میرے وجہ سے نہ کریں، آپ اپنی اللہ کی رضا کی وجہ سے کریں۔ جو ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کرے، جس کو موقع خود کرنے کا ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، اور جو جہاں رہتا ہے پاکستان کے جس صوبے میں رہتا ہے وہاں اس سے جو ہو سکتا ہے وہ دل کھول کے کرے۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ آپ کے مال میں کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو سودا اللہ سے کیا جائے اس میں بندہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ تو ہمیں ایک تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، دوسرا جیسے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اور خاص طور پر صفائی کا خیال رکھیں، سینیٹائزر یوز کریں، گھر میں ہیں صابن یوز کریں، دستانے یوز کریں، کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے۔ میں نے کافی اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر، بڑے پاورفل کنٹریز آج مجبور ہیں۔ چائنا نے بڑے اچھے ایفرٹ کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جو ہم سے ہزاروں سال اسٹرانگ ہیں، لیکن ابھی تک ان کے پاس حل نہیں ہے اس کا۔ یو ایس اے جیسی کنٹری چلا رہی ہے، اٹلی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، اسپین کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب میں اب نام اور ملکوں کے نہیں گن سکتا ہوں کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے، 187 کے قریب ملک جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اینڈ سیکنڈلی آپ نے ایک چیز کا جو خاص خیال رکھنا ہے، نزلہ زکام کھانسی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وائرس میں مبتلا ہیں۔ آپ اس چھوٹی موٹی چیز کے لیے جب تک آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ ٹمپریچر آپ کی باڈی میں 3-4 دن تک رہ رہا ہے، آپ کی بریتھنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر آپ امیڈیٹلی جائیں اور کوشش کریں کہ گورنمنٹ کے ان جگہوں پر جائیں جہاں یہ سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ اور سیکنڈلی بلا وجہ ہاسپٹل میں نہیں جائیں کیونکہ ہمارے ہاسپٹل کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہاں اگر ایک آدمی کو وینٹیلیٹر دیا گیا تو 9 ویسے ہی مر جائیں گے، یہ جتنی بھی گورنمنٹ کچھ کر لے، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے اپنے ملک کا کہ ہماری کیپیسٹی ان معاملوں میں کتنی ہے۔ ابھی یہ گلا اور شکوہ کا وقت نہیں ہے کسی سے کہ کس نے کیا کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا۔ جو جس نے کیا تھا اسے آج نہیں کل تو حساب تو دینا ہے۔ تو یہ بحث اس وقت یہ نہیں ہے، اس وقت صرف کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کیونکہ اس میں جتنا آپ اپنی اعصابی ویکنس کو اسٹرانگ کرتے ہیں، جتنا آپ اپنے امیون سسٹم کو بڑھاتے ہیں، جتنا امیونٹی آپ کی بڑھے گی اتنا وائرس آپ پہ یہ کم حملہ کرتا ہے، اور اگر کرے گا بھی تو یہ خود ہی خود نکل جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو نظام آٹو سسٹم لگایا ہوا ہے
جو آپ کی امیونٹی پہ کام کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کا فائدہ کر سکتی ہیں، آپ ان کا استعمال بڑھا دیں۔ مثال کے طور پر اگر سبزیوں میں آتے ہیں تو مٹر، سب دالیں، گاجر، اگر آپ کو شملہ مرچ یلو کلر والی مل جائے، پیلے کلر کی شملہ مرچ، بروکلی، بند گوبھی، ادرک، کالا لوبیا، چقندر، شکرکندی، مچھلی، لہسن، سویابین۔ اور سویابین کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ خاص طور پر وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں، کیونکہ شوگر کے پیشنٹ عموماً اندر سے کمزور ہوتے ہیں، تو سویابین تو ویسے سب کو کھلائیں۔ اور سویابین ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ میں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تقریباً ہمارے پاس بھی اویلیبل ہیں، ہماری کلینک پہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ عام ہیں، آپ کو مل جائیں گے 100، 150، 200 روپے کلو میں۔ لیکن اس کا 1 کلو جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ 1 کلو کے مقابلے کے لیے آپ کو تقریباً کوئی 6 درجن تو انڈے چاہیے، 40 کلو دودھ چاہیے ہوگا، 5 کلو مٹن چاہیے ہوگا بغیر ہڈی کے، پھر بھی اس کے وٹامنس اس 1 کلو کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شوگر والوں کو اس لیے دیں کہ وہ ویکنس ہوتی ہے ان میں، ایک مٹھی بھر اس کو بوائل کریں، مٹھی بھر بوائل کریں، جیسے گھر میں آپ چنے بوائل کرتے ہیں۔ اب وہ کس انداز سے لینا چاہ رہے ہیں، سالن کی صورت میں لینا چاہ رہے ہیں، چاٹ بنا کے کھانا چاہ رہے ہیں، سیلڈ بنا کے کھانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف شوگر والے نہیں، ہر وہ ویک انسان بھی کھا سکتا ہے، کم کوانٹٹی میں بچوں کو دے سکتے ہیں، یہ امیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے۔ فروٹس میں اگر ہم آ جائیں، ڈرائی فروٹ کے اندر کاجو بہت اچھی چیز ہے اس پرپز کے لیے، بادام بہت اچھی چیز ہے، اخروٹ بہت اچھی چیز ہے، بلو بیری اگر مل جائے تو بہت اچھی چیز ہے، سیب بہت اچھی چیز ہے، ایپل، اسٹرابری اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے، انار اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اور اگر ہم ہرب میں چلے جائیں تو سونٹھ بہت اچھی چیز ہے، جسے ڈرائی جنجر کہتے ہیں، زیرہ بہت اچھی چیز ہے، ہلدی کا استعمال کریں، پودینے کا استعمال کریں، ہینگ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو منگا کے رکھیں، بہت زبردست چیز ہے، سونف کا استعمال کریں، جنسنگ ہم جیسے لوگوں کے پاس تو ہوتی ہے، نہیں تو کسی بھی پنسار سے مل جاتی ہے، اس کی آدھی چمچی آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ کورین اور زیادہ تر چائنا، جاپان والے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی گرم یہ قہوہ کے اندر، یہ شاید اپنی انرجی کو اتنا بوسٹ کرتا ہے۔ بہرحال تھوڑی سی مہنگی ہے یہ، لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے اسے ضرور لے۔ اسگن ناگوری کا استعمال، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، آپ اس کی چاہے آدھی چمچی اپنی روٹین میں لے لیں تب بھی بہت ہے۔ ستاور ایک ہرب ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر ہم پینے والی چیزوں پہ چلے جائیں تو سرکہ، جو سیب کا سرکہ ہے بہت اچھا ہے، ملیٹھی کی چائے، 1 کپ پانی میں آدھی چمچی ملیٹھی ڈال کر اس کو آپ پئیں، اور ہلدی کی چائے بنا کر آپ پئیں، ایلو ویرا کا جوس بنا کر آپ پئیں، کافی کا استعمال کریں، دن میں 2 کپ تو ایٹ لیسٹ کر لیں، انار کا جوس، چقندر کا جوس، اور سب سے اہم چیز ایک اور جو بآسانی آپ کو ملے گی وہ ہے کلونجی کا تیل۔ کلونجی کا تیل جو ہے، اگر بڑا گھر کا بچہ ہے 18-20 سال یا 25 سال یا 30 سال یا 50 سال یا 60 سال 70 سال، یہ سارے لوگ 18 سے لے کر 100 سال کی عمر والے آدھی چمچی ڈیلی اس کو لیں، اور اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو پھر 2 سے 3 ڈراپ ان کو ڈیلی ان کے منہ میں دیں۔ یہ بہترین اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو آپ کے اعصابی نظام کو تیار کرتی ہے کسی بھی بڑی سے بڑی بیماری سے لڑنے کے لیے، بس یہ پیور ہونا چاہیے، تو اس کا استعمال کریں۔ سیکنڈلی ناظرین، پھر اگین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بڑا سخت وقت ہے، اور ایز اے قوم ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور جو آپ کو دعائیں پڑھنے کو ملتی ہیں آپ اسے بھی پڑھیں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں سورہ فاتحہ کو منتر کہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں
آسان ہے، ہم روز پڑھتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ. کوشش کریں پانی جتنا آپ پی سکتے ہیں اتنے پانی میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں، خود بھی پی لیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں، بیماروں کو بھی پلائیں، ضعیف کو بھی پلائیں، جس کو پلانا چاہیں آپ یہ پلا سکتے ہیں. یہ بہترین ایک دعا بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے، اور جسے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو وہ پھر قانون بھی ہے. تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی پہلے ویڈیو کی طرح اس لیے نشر کریں، لوگوں کو اس لیے شیئر کریں کہ یہ ایک ایسا میسیج ہے کہ اگر ایک انسان بھی ہم نے بچا لیا ہے، یا ایک انسان بھی اس مشن میں شامل ہو گیا ہمارے ساتھ، تو ہم کئی لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں. ویسے ہی چھٹیاں ہیں، گھروں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ پازیٹیو کیوں نہ کر لیں، اور وہ کیوں نہ کر لیں جو ہمارے ساتھ چلا جائے، باقی تو سب رہ جائے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، نمبر 1 اپنے گھر کی، نمبر 2 ہر اس گھر کی. وہ سارا ہمارے ہی گھر ہیں، چاہے وہ پنجاب میں رہتا ہو، چاہے وہ بلوچستان میں رہتا ہو، چاہے وہ کشمیر میں رہتا ہو، چاہے وہ کسی بھی ہمارے ملک کے کسی کونے پہ رہتا ہو. ہم نے اس کے لیے مدد کرنی ہے، اور دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے، ان کا چاہے کوئی بھی مذہب ہے، ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کرے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے پیار ہے، اس لیے اپنے قرآن کے آغاز میں اللہ نے کہہ دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں مگر تمام انسانوں کا. تو جو سارے انسانوں کا رب ہے، یہ بھیک اسی سے مانگی جا سکتی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے وہ آسانی پیدا کرے، اور اسپیشلی ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ ہم بہت ہی کمزور ہیں اس معاملے میں. ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے، کیونکہ اللہ اپنی زمین پر زیادہ دیر گندگی نہیں دیکھتا. جس طرح آپ اپنے گھر میں گندگی برداشت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ بھی اپنی زمین پر زیادہ دیر گندگی نہیں دیکھتا. ہمیں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. اور دعا کیجیے گا جس مشن میں ہاتھ ڈالا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کرے. اور جو والنٹیئر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے لیے ٹائم نکالے، اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے. ہم جس فیملی تک جتنا زیادہ پہنچ سکیں گے، ہم نے کافی لمبی لسٹ بنائی ہے. کچھ اسکولز کے باہر ٹھیلے لگتے تھے، ان کو ہم نے کسی طرح ٹریس آؤٹ کیا ہے. اسی طرح ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے. کچھ لوگ جو وائٹ کالر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر کے اخراجات کتنے ہیں، انکم کتنی ہے، وہ گھر میں 10 دن نہیں بیٹھ سکتے، ان کی ہم نے کیسے مدد کرنی ہے. تو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو راشن کی صورت میں سینیٹائزر ہمارے پاس اب بھی بہت ہے. ابھی بھی ہم آسانی کے ساتھ 10-15 ہزار لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور مزید بنا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ماسک ہم آلریڈی دے رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. لیکن اب جو یہ 3rd مشن ہے وہ راشن کا ہے، کیونکہ آنے والے وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے. لیکن ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے، ایز اے نیشن لڑنا ہے. اگر ہم ہجوم بن گئے تو ہم بکھر جائیں گے. ہمیں ایک قوم بننا ہے، ہمیں اپنی حکومت کی بات کو سننا ہے، ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہیں. ہمیں ہر اس چیز کی پابندی کرنی ہے جس کا گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے. ہمارے اوپر لاگو ہے کہ ہم اپنے حکمران کی بات سنیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.